वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्लियर हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। आज थे 3 ऐसे मैच जहां एक जाने थी तगड़ी टीम और दूसरी जाने वो टीम थी जो तगड़ी नहीं थी, लेकिन हमने कुछ बहुत सारी अजीब चीजें होती हुई देखी सिर्फ एक मैच में। बाकी जो 2 मैचेस हुए, दैट वाज इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स, उसमें हमने देखा कि इंडिया ने बड़े जबरदस्त तरीके से ओवर 50 रन से ये मैच जीत लिया, और बांग्लादेश साउथ अफ्रीका में भी हमने देखा कि उन्होंने 100 रन से ये गेम जीती, और उनका जो नेट रन रेट है इस वक्त +5 समथिंग अबव है। दैट मेक्स देम kind of big teams. But on the other hand, what we saw, probably उसको अपसेट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जिम्बाब्वे ने आउट क्लास किया है आज पाकिस्तान को, उससे लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से सीखने की जरूरत है कि किस इंटेंट के साथ, किस कैपेसिटी के साथ आपने प्ले करना है। तो जनाब, आज का मैच हम हार गए 1 रन से, बट हारे हम जिम्बाब्वे से। हमें ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। अब आ गए हैं हम इस नहज पर कि हमें सोचना ये है कि पाकिस्तान कैसे ऊपर आएगा। क्या पाकिस्तान अपने बाकी जो 2 मैचेस मजीद खेलने हैं उसमें 3 मैचेस में ये जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये भी हमें देखना होगा कि पाकिस्तान के लिए कौन किसको हराए, तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या जगह बने। सो देयर इज अ लॉट टू थिंक अबाउट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ chaos. पीपल आर रियली सैड हाउ पाकिस्तान हैज शोड देमसेल्फ टुडे। जनाब, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब, उनसे इस पर बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये पैकेज कि पाकिस्तान ने किस तरह से ये हार अचीव की है। तो जनाब, इस तरह से हम आज का मैच हार गए, ये जिल्लत आमेज शिकस्त है, इसके लिए और कोई वर्ड मेरे ख्याल में है नहीं है। जब आज का मैच हम हारे तो उसके बाद हिम्मत की हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है कि वो वहां के फैंस का गुस्सा लाइव देख सके, उस वक्त कि उनको कितना गुस्सा आ रहा था। तो आपको लिए चलते हैं हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पर्थ में मौजूद है, अकील अहमद, उनसे जानते हैं कि फैंस ने उनको क्या जवाब दिया आज। जी, T20 वर्ल्ड कप के एक अहम मैच में हल्की जिम्बाब्वे टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 कर दिया है। जो ये शिकस्त जो है पाकिस्तानी शायकीन के लिए सख्त मायूसी का बायस है, क्योंकि पाकिस्तान का अब वर्ल्ड कप में सफर जो है वो लगता है कि इफ एंड बट्स पर आ गया है। अब फलान टीम हारे और फलान टीम जीते तो फिर पाकिस्तान की जो है इस T20 वर्ल्ड कप में आगे जा सकता है। इस हवाले से शायकीन जो हमारे साथ मौजूद है उनसे पूछते हैं कि कितनी मायूसी हुई है, क्या हुआ है आज। सर, लिटरली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर और रिजवान का जो पेयर है, जो बेस्ट ओपनर है दुनिया के इस वक्त, दे विल परफॉर्म टुडे, बट दे हैवंट, दे हैव फेल्ड एंड फ्लॉड। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल, यकीन करें, दिल खून के आंसू रो रहा है सर आज। क्योंकि आप क्या कहेंगे, कितना अफसोस हुआ है, जिम्बाब्वे ने हरा दिया आज। मैं क्या बताऊं, जब हम निकलने लगे थे घर से हमने यही समझा था 100% हम जीत गए हैं। यकीन माने, लड़के कह रहे थे यार कोई अच्छी टीम होगी ना तो उसके साथ मैच देखने जाएंगे, ये क्या देखने जा रहे हैं। तो यकीन माने 80-20 था, और जब मैच देखा है तो मुझे लगता है 80 वो थे और 20 हम थे। जी, आप क्या कहेंगे भैया, क्या हुआ है भाई। सर, कहने के लिए कुछ है ही नहीं, रोने का दिल कर रहा है सर, कुछ कह भी नहीं सकते। मैच दे के आवाज दे के निकल नहीं रही सर। आप क्या कहोगे भाई, कितनी मायूसी। बॉलिंग बहुत अच्छी की गई थी, लेकिन बैटिंग में हमारी टीम ने बिल्कुल फ्लॉप होगी। कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी बैट्समैन ने नहीं किया। तो इस पे पीसीबी को थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं टीम से। तो ये बिल्कुल आज इन्होंने हमें मायूस किया है। आप क्या कहेंगे जी, क्या अब कोई चांस है आगे वर्ल्ड कप में। इफ एंड बट्स है, उसके अलावा और कुछ नहीं है कि साउथ अफ्रीका हारे। और ये है क्योंकि हम लोगों ने खुद एफर्ट नहीं करी, रादर देन जो हमारे जिम्बाब्वे के जो क्राउड आया हुआ था वो बोल रहा था कि पाकिस्तान ही जीतेगा। उनको खुद 100% कंफर्म नहीं था, और देखें आज क्या हुआ हमारे साथ। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शायकीन जो है पर्थ के, वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम का रुख किया था उन्होंने, लेकिन वो कह रहे थे कि जिम्बाब्वे जैसी हल्की टीम से हार के बाद अब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर तो तमाम लगता है। अब इफ एंड बट्स है, फलान टीम हारे तो फिर पाकिस्तान आगे पेशकदमी कर सकता है। तो जनाब, जिस तरह से फैंस मायूस हैं उसी तरह से हम भी बहुत ज्यादा मायूस हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पॉइंट पर आकर ऐसा लग रहा था कि यू रियली वांट टू डू द शो टुडे और यू डोंट वांट टू डू द शो टुडे, बट देन यू हैव टू फेस इट, एंड दैट इज व्हाट प्रॉब्ली पाकिस्तान हैज टू टेक फ्रॉम टुडे, दैट दे हैव टू फेस इट, दैट दे हैव लॉस्ट। और उन्होंने बहुत गंदे तरीके से आज का मैच वो हारे हैं, और अगर कोई अपनी गलती से सीखने को तैयार नहीं तो प्रॉब्ली वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। इस पर मजीद भी एनालिसिस हासिल करते हैं कि आज की हमारी हार के पीछे एक्चुअली क्या वजूहात थी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, हाउ बैड आर यू फीलिंग टुडे। वालेकुम अस्सलाम। जो आपने बात की मैं उसी पे पहले बात करूंगा कि अगर कोई गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है तो क्या किया जा सकता है। हम इंग्लैंड की सीरीज में हारे, हम सीखने को तैयार नहीं थे। न्यूजीलैंड में हम जीत गए, लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम था वो चलता चला आ रहा था। एशिया कप में, इंग्लैंड में नजर आ रहा था
شروع سے سب کہہ رہے تھے کہ 2 اوپر کے پلیئرز آپ کے جس میں پرفارم نہیں کریں گے تو آپ بالکل ایک ریت کی دیوار ثابت ہوگا آپ کا مڈل آرڈر. آپ کے پاس پراپر بیٹسمین ہی نہیں ہے. تو وہ یہی ہوا کہ آپ کو ایک اتنی کمزور ٹیم سے جن کو خود یقین نہیں تھا آج آنے سے پہلے کہ وہ آپ کو ہرا پائیں گے, آپ ان سے ہار گئے. اور بٹ وہ جس کانفیڈنس سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, جو پازیٹیو ان کی, مطلب آپ سوچیں پرتھ میں میچ ہو رہا ہے, پاکستانی پیسرز کے اگینسٹ وہ کھیل رہے ہیں, انہوں نے پہلے 2 اوور آ کے جس طرح کھیلا ہے, تو جو ہم اب گروپ میں بھی بات کر رہے تھے, سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کس سوچ میں آئے. انہوں نے وہ سوچ ہی یہ رکھی تھی کہ ہم پاکستان کے اگینسٹ ہمیں جو اپروچ لینی چاہیے تھی وہ لے کے آئے تھے. وہ پازیٹیو کرکٹ انہوں نے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر حارث آئے, انہوں نے پہلے 5 اوور میں 40-50 رن کر دیے 6 اوور میں, تو وہ بڑا ایک پازیٹیو سٹارٹ تھا. لیکن اس کے بعد ٹھیک ہے حارث آئے, حارث بہترین فارم میں ہیں, ان کو وہ ڈیو کریڈٹ نہیں ملتا جو انہیں ملنا چاہیے. آپ کے اس وقت نمبر 1 بالر حارث رؤوف ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں. تو وہ آئے, پھر ہوا, پھر آخر میں تھوڑے بہت رن بن گئے, لیکن رن بنے 130. اس کے بعد تو پھر آپ جس طرح سے جو کچھ ہوا ہے, لیکن وہ جو شکلیں نظر آ رہی تھی, جو خوف نظر آ رہا تھا, مطلب اسے پریشانی انہیں دیکھ کے ہو رہی تھی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, جو اتنا ایسا کیا ہے کہ آپ زمبابوے کے اگینسٹ کھیل رہے ہیں. کیچز پھر آپ دیکھیں جو ڈراپ کر رہے تھے, مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, مطلب وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کل کے بعد آج کے دن آ کے اس طرح سے اور یہ بات کرنی پڑے گی. اور ہمارا ورلڈ کپ کا سفر جو ہے وہ دوسرے میچ میں ہی تقریباً اختتام کی طرف جا رہا ہوگا. پاسبلٹی ہے, وہ سب ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے سب کچھ, لیکن فی الوقت آج جہاں ہم کھڑے تو وہ کوئی معجزے سے کم نہیں ہوگا کہ آپ سیمی فائنل کھیلیں. آپ تو اگلا میچ جیت جائیں, مجھے تو لگ رہا ہے فی الوقت وہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے. دیکھیں, دا پوائنٹ از کہ آپ کی انٹینٹ, آپ اسی لیے میدان میں اتر رہے ہیں کہ آپ نے جیتنا ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ڈیڈ یو سی دیٹ مائنڈ سیٹ ٹوڈے؟ آئی مین آپ زمبابوے کے اگینسٹ وہ مائنڈ سیٹ لے کر نہیں آ رہے ہیں اگر, تو پھر آپ ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ وہ مائنڈ سیٹ لے کر آ سکتے ہیں. ہمارا اگلا میچ ساؤتھ افریقہ سے ہے. تو ابھی تو میرے خیال میں ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم, کون کال کریں, کہاں سے بات کریں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, عثمان بول رہا ہوں, فیصل آباد سے. جی عثمان, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی عثمان, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی مایوسی ہوئی ہے آج ٹیم سے ہمیں. بالکل, ہمیں بھی بہت مایوسی. میچ آ رہے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز تھی, کس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں, کس سے ایکسپیکٹیشنز ہائی تھی آپ کی؟ پاکستان ٹیم جو ہماری کرکٹ کی ٹیم ہے, زمبابوے سے میچ آ رہی ہے, اس کے بارے میں. جی, میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی ٹیم سے کیا توقعات تھی کہ زمبابوے کے اگینسٹ کیسے کھیلیں گے. ہماری لائن کٹ گئی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جو بات وہ کر رہے تھے وہی جی سیڈنس ہے, بالکل ہر جگہ, اور بنتا بھی ہے پرابیبلی, بیکاز ہاں پاکستان انڈیا جو میچ ہوا سب کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد کرکٹ بہت اعلیٰ میچ کھیلے ہیں آپ, اس کے بعد یہ کیا ہوا ہے؟ پر مجھے ایسا لگ رہا ہے اس سے ہم بہت زیادہ پریشر لے کر آگے آئے. نہیں, پریشر تو لینا ہی نہیں تھا, آپ تو اتنا اچھا کھیل کے آ رہے تھے. اور بھئی اب اگر ایسے آپ نے کھیلنا ہے تو گھر بیٹھ جائیں, مطلب آپ اس سے کیا پریشر لیں گے؟ 130 آپ نے چیز کرنے جانا ہے, مطلب آپ کیسے ہار سکتے ہیں؟ سکندر رضا سے آپ آؤٹ ہو رہے ہیں, میری سمجھ ہی نہیں آیا ہے. بھیا ہم بیٹھے ہوئے تھے جو دیکھ رہے تھے, سکندر رضا اسٹل ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ اس کا بالنگ ایکشن کیا ہونا چاہیے, اور آپ اس کی گیندوں پر اگر آؤٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے اپنے جو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ چلے شروع میں جو آؤٹ ہو گئے, جو شروع میں پرتھ میں آپ کے بیٹسمین تیز بالر پہ شروع میں آؤٹ ہو گئے, تو سکندر رضا اور باقی جو 2 اسپنرز نے بال کی تھی اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ آپ 40 رن تک ان میں کر لیں گے, 40 سے 50, تاکہ اگر ہوتی تو رن پورا ہو جائے, آپ 16-17 اوور میں جیتے ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے غلطی ایکچولی کس کی ہے؟ Where exactly we went wrong by the bowling or we went wrong by the batting? نہیں, تو ہماری بیٹنگ کا پرابلم چل رہا ہے. بالنگ ٹھیک ہے, اب انہیں جو بھی کہنا. I have a feeling that ہمارے جو کپتان صاحب ہے نا, ان کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. What he has to say? Well, جس طرح سے آج پاکستانی ٹیم کھیلی تھی نا, ایکچولی وہ جیت بھی جاتے تو they didn't deserve to win because the way we played was tremendously sad how we played today. Anyways, ہمارے ساتھ ایک کال موجود ہے. السلام علیکم, کون کال کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, کون کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام جی. السلام علیکم, محمد اسلم بات کر رہا ہوں صاحبال سے. جی اسلم صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سارا یہ میچ فکس میچ ہو رہے ہیں, جوئے کے میچ ہو رہے ہیں. ٹھیک,
نہیں قطعی طور پہ نہیں قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. آپ کی بات کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے ویسے بھی الزام نہیں لگانا چاہیے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. میچ پہ ہم بات کریں، ہار گئے جب ہم جیت رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہار گئے تو ہار کو بھی ایکسپٹ کریں، اور اگر ایکسپٹ نہیں کریں گے تو بہتر کیسے ہوں گے. ہارنے پہ اس طرح سے الزام نہیں لگانا چاہیے. جب جیت رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. سوری. ٹھیک ہے، تو ہاں یہ جو بات آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی بات، لیکن اس سے اگری نہیں کرتے، اور بے بنیاد الزامات لگانا بالکل غلط بات ہے. جب ہم اپنی ٹیم کی جیت کو ایکسپٹ کرتے ہیں ہمیں ان کی ہار کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے پلیئرز کو اون کرنا چاہیے. تنقید کرنا ایک کمپلیٹلی الگ بات ہوتی ہے. ویل یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، لیکن بریک پر جانے سے پہلے کرکٹ فینس کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ کوکا کولا پاکستان لے کر آیا ہے اپنے کرکٹ فینس کے لیے ایک زبردست گیم شو. تو جناب آپ بھی اس کمپٹیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ ایک کوئز ہے. ابھی ہوگا کچھ یوں کہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ایک QR کوڈ نظر آ رہا ہے، اور اس QR کوڈ کو آپ کر سکتے ہیں اسکین اور بن جائیں گے آپ حصہ اس کمپٹیشن کا. آپ نے کرنا ہے زیادہ سے زیادہ سکور دینے ہیں، زیادہ سے زیادہ آنسرز، اور آپ کھیل رہے ہیں ہمارے کرکٹ ایکسپرٹس کے اگینسٹ. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا ہمارے کرکٹ ایکسپرٹس کو ہرا پاتے ہیں یا نہیں. لیٹس پلے. ویلکم بیک اگین. تو جناب آج اور بھی 2 میچز کھیلے گئے تھے جس میں انڈیا اپنا میچ جیت گئی، اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ جس سپیڈ سے کھیل رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ دے ور پلئنگ ان دی ایئر سم ویئر. وہ شوالن کرکٹ کھیل رہے تھے. اٹ واز ٹو گڈ ہاؤ وی سو دیم، اینڈ ڈیفینیٹلی جس تیزی سے وہ کھیل رہے ہیں. ہمارا جو اب بڑا مقابلہ ہے، ویسے تو چھوٹے مقابلے بھی ہمیں کاؤنٹ کرنے چاہیے، لیکن ہمارا جو بڑا مقابلہ ہے ساؤتھ افریقہ، اس سے مجھے بفور ٹائم ہی ڈر لگ رہا ہے. بٹ ویل کائنڈ آف ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ ا لاٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ، آج ہم نے 3 کیچز ڈراپ کیے. نیدرلینڈ سے جو انڈیا نے میچ کھیلا ہے آج، انہوں نے تقریباً 12 سے 15 رن سیو کرے ہیں، بیکاز ان کو پتا تھا کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے اور ہم نے کتنا ٹائٹ کھیلنا ہے، پھر ہی کہیں جا کے ہمارا کچھ مقابلہ ہو پائے گا. لیکن ہم کیا سوچ کر فیلڈنگ کرتے ہیں؟ آئی ایم فیلنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک سیدھا کیچ آج حیدر ویسے تو انہوں نے بیٹنگ میں بھی کچھ نہیں کیا، لیکن جو انہوں نے سیدھا کیچ سادھا جج نہیں کر پائے، وہ بھی کیا تھا؟ اچھا وہ کیچز، لیکن آپ کی ہمت کو بھی میں سلام کرتا ہوں کہ آج کی ہار کے بعد بھی آپ نے کہا ایک ہی بڑا میچ ہے، یعنی کہ مطلب آپ سمجھ رہی ہیں کہ باقی دونوں میچز تو بڑے سکون سے ہم جیت جائیں گے. جس طرح سے امید ہماری ٹیم کا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ابھی بھی ٹیم کے ساتھ اس طرح سے کھڑی ہوئی ہیں. لیکن آپ نے کیچز اس کا افتخار سے کیچنگ ہماری، مطلب مجھے نہیں، بس ایک شکل میں اسے خوف نظر آ رہا تھا جو وہ 2 اوور میں مان پڑی ہے، وہ خوف سا ہمارے اندر آ گیا تھا. تو وہ خوف ہی تھا جو یہ کیچز ویچز سارا کچھ ہوا ہے، بس وہ کیا کچھ نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے وہ صرف خوف تھا؟ کیونکہ اتنا ٹرین مائنڈ ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے آپ سے ایسی ایبلٹیز تب، ایسی غلطیاں تب ہوتی ہیں وین یو آر کمپلیٹلی لیکنگ. اب شعیب اختر نے آج جو ٹویٹ کیا ہے، آئی ڈونٹ نو اف یو اگری ٹو اٹ اور ناٹ، انہوں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو کیسے شیئر کیا جس میں ہی سیڈ کہ جب آپ ایوریج پلیئر کو چنتے ہیں جن کی ایوریج ٹریننگ ہوتی ہے، جب آپ کی ایوریج مینجمنٹ ہوتی ہے جو اس طرح کے فیصلے لیتی ہے، جو سلیکشن صحیح نہیں کرتی ہے، تو آپ کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے نا وہ بھی ایوریج ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم تنقید تو کر دیتے ہیں، سولوشن بہت ضروری ہے. یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے کریں گے. شعیب اختر تو لائے گا نہیں کیونکہ وہ مینجمنٹ میں نہیں ہے، وہ تو مینجمنٹ ہی لے کر آئے گی. دیکھیں مینجمنٹ تو لے کے آئے گی، بٹ ایک آپ اگر فارمر کرکٹر ہیں تو آپ کی اگر تنقید کر رہے ہیں تو ساتھ میں سولوشن بھی دیں کہ اس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. دیگر جو ٹیم میں لوگ ہیں ان کو سولوشن نہیں پتا، آپ کو چوز نہیں کرنے کی ضرورت ہے. نہیں پتا، اگر پتا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. نہیں پتا انہیں، ان کا فوکس ہی نہیں ہے. وہ جونیئر لیگ کرا رہے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پلیئر آپ کی بینچ سٹرونگ نہیں ہے، آپ کو انہی اسی مڈل آرڈر کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے، پیچھے کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اور آپ 18-19 سال کے لڑکوں پہ آپ نے اتنا بڑا انویسٹمنٹ خرچہ کر دیا. آپ ان لڑکوں کو بننے میں 3 سے 4 سال لگیں گے. 3-4 سال تک کیا کریں گے آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ ہو رہی ہے، اس کو آپ کی کوئی اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ جس طرح سے جونیئر لیگ کو دکھا رہے تھے، قائد اعظم ٹرافی کو کیوں نہیں دکھا رہے؟
آپ کے جو باقی لڑکے بیٹھے ہیں, کتنے لڑکے کرکٹ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, وہ 19 سے 23 سال کی عمر والے, کیونکہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے اور وہ کرکٹ چھوڑ گئے. اور یہ بھی جو لڑکے ہیں, یہ کیا گارنٹی ہے کہ جونیئر لیگ والے لڑکے جو آگے انہیں کتنے سپورٹ کریں گے؟ کس پہ تنقید کریں؟ آپ کے جو 11 پلیئر اس وقت کھیل رہے ہیں ان پہ, جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ریزروز میں ان پر, اس مینجمنٹ پر جو ان کے ساتھ جاتی ہے یا جو ٹیم سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, یا ان پر جو یہاں پر لیگ کرا رہے ہیں, آپ کس پہ تنقید کریں؟ میں تنقید کر رہا ہوں سسٹم بنانے والوں کو اور سسٹم تباہ کرنے والوں کو. یہ 3 سال میں جو سسٹم آپ نے بنایا تھا نا, اگر وہ صحیح ہے تو پلیئر ملنے کے لیے 3 سال کا سسٹم کافی ہوتا ہے جس سے پلیئر آ جائیں. اب بھی آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ شعیب ملک کی طرف. اور کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ سرفراز. اس کے بعد اور کیا؟ اسد شفیق. آپ اعظم اور شرجیل کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تو اعظم اور شرجیل کے آپ نہیں دیکھ رہے, وہ بھی پرانے سسٹم اور دنیا بھر میں کھیل کھول کے ہیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ فٹ نہیں ہے. جب فٹ نہیں ہے تو ان سے بہتر کوئی پلیئر کھلا دیتے ہیں نا. آپ کی اپنی پسند بھی چاہیے, سسٹم بھی آپ کے مطابق چاہیے. چلے بتا دے کوئی کہ جی یہ سسٹم 3 سال چل رہا ہے, 3 سال بعد پاکستان دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہوگی. آپ کا فوکس 20 اوور کی کرکٹ پہ ہو گیا, آپ جونیئر لیگ کران اتنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کون دنیا کا پلیئر 20 اوور کی کرکٹ سے بن کے آیا ہے؟ کوہلی کیا 20 اوور کی کرکٹ سے بن کے آیا ہے؟ آج آپ ڈیپینڈ کر رہے تھے شان کے اوپر, آج آپ ڈیپینڈ کر رہے تھے نواز کے اوپر, جن کا اس ٹوٹل کو چیز مطلب کرنے کے اندر وہ رول نہیں ہے جو آپ کے اوپر کے نمبر کے بیٹسمین کا ہے. بٹ وائی سو؟ اینڈ ایون اف یو ہیڈ ٹو ڈیپینڈ اپون شان, وائی برنگ ہم ان دا ٹیم سو لیٹ؟ وائی ناؤ؟ بھائی دیکھیں, پرابلم ساری یہ ہے کہ کوئی کنسسٹینسی یا کوئی سوچ تو ہے نہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ شان کیا ہے کہ جو انہوں نے پرفارمنس کس نمبر پہ دی ہے؟ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ اوپنر ہے نا, وہ اوپنر ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس مڈل آرڈر میں کوئی بیٹسمین ہی نہیں ہے. ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی جن بچوں کے نام لے رہے ہیں زیادہ تر اوپن کر کے پرفارم کر رہے ہیں. مڈل آرڈر خالی ہے آپ کا. جو لڑکے کر رہے ہیں وہ پرانے پلیئرز ہیں سارے. اسد شفیق کھیل رہے ہیں. سرفراز کے ساتھ کیا پرابلم تھی؟ اس بیٹنگ سے اچھے سرفراز ٹیم کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا. مجھے بتائیں سرفراز نے کیا گناہ کیا تھا اس کے ساتھ؟ کہ اگر آپ نے اعظم کو بھی نہیں کھلانا ہے, آپ نے شرجیل بھی آپ کو نہیں پسند, مجھے بتا دیں سرفراز احمد کا کیا قصور تھا کہ آپ کو حارث کو ٹیم میں رکھنا پڑا؟ بھائی یا تو وہ جو اندر کے لڑکے ہیں, سوری ناراض ہو جائیں جو بھی ہو رضوان صاحب, لیکن یا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ سرفراز آئے گا تو پھر میری جگہ چلی جائے گی تو میں ساتھ میں ایک لڑکا رکھوں تاکہ میں کسی اور کو اندر نہ آنے دوں. بھئی سرفراز احمد ایز اے مڈل آرڈر بیٹسمین کھیل سکتا تھا, ان بہت سارے مڈل آرڈر سے ہی بہتر ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے اگر کوئی بھی پلیئر یہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے کو اندر نہیں آنے دینا ہے تو یہ پلیئر کی غلطی نہیں ہے, یہ اس سسٹم کا فیلئر ہے. انہی کا ہے, پلیئر کا تو ہے ہی نہیں. پلیئر کا تو ہے ہی نہیں. سارا پرابلم اس سسٹم کا ہے. اب کون, اب یہ لڑکوں کو تو نکالیں الگ بات ہے, کیا باقی سارے لوگ اس کی ذمہ داری لیں گے؟ آپ کل بات کر رہی تھی ویسٹ انڈیز کے کوچ نے تو چھوڑ دیا. ایگزیکٹلی. اب یہاں کون, کوچ بھی چھوڑے کی بات نہیں ہے, بات کوچ کی ہے ہی نہیں. بات یہ اس سسٹم کی ہے کہ اس سسٹم سے اب کیسے پلیئرز آئیں گے. ڈپارٹمنٹ کی ایک کرکٹ ہوتی تھی, یہ جو 92 ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں, اس کو کون سا سسٹم چلتا تھا؟ پیٹرس ٹرافی ہوتی تھی, قائد اعظم ٹرافی ہوتی تھی, ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں ہوتی تھی, وہی سسٹم آگے چلتا رہا. آپ نے اس کے بعد سسٹم سارا تباہ کر دیا. اب چونکہ آپ نے ٹیم مینجمنٹ کی بات کر دی, جو مینجمنٹ ساتھ لے کے گئے ہیں, میتھیو ہیڈن کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے, ٹیٹ کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے لیے؟ آسٹریلیا میں آپ کھیل رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ کیا کھیل رہے ہیں؟ دین یو ہیو محمد یوسف, یو ہیو سکلین. اگر محمد یوسف اور ہیڈن نے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ پرتھ میں آپ نے کس طرح کی شاٹ لینی ہے اور جلدی آپ رنز کنسیو کر سکیں گے, تو پھر یہ کون بتائے گا؟ کیونکہ ان کو بلہ پکڑانا تو نہیں سکھانا نا اس مینجمنٹ نے. یہ پرابلم ہماری یہ ہے کہ وہ جو اتنے بڑے بڑے نام ہیں نا, ہیڈن بہت بڑا نام تھا, وہ لوگ اپنے ملک کی کسی ریجن کی ٹیم میں بھی ایز اے کوچ نہیں رکھے جاتے. ٹھیک ہے, کیونکہ کوچنگ وہ بہت بڑے پلیئر تھے, لیکن باہر کے ملکوں میں اگر کوئی اچھا کوچ ہوتا ہے تو اس کو ٹیم کے ساتھ رکھتے ہیں. دبئی میں ٹیم پرفارم کر رہی تھی, او جی ہیڈن, بھائی تو اگر اتنے اچھے تھے تو جس سسٹم میں وہ رہے ہیں وہاں پر ٹیم سے پرفارمنس کرواتے نا. پاکستانی کوچ اس کو تو آپ چھوڑ دیں. میتھیو ہیڈن ٹیم کے ساتھ ہیں, پرتھ میں ہیں, آسٹریلین کنڈیشنز میں ہیں, تو اس کا مطلب جو وہ کہا جاتا تھا کہ جی ان کے آنے سے بہت کچھ ہو جائے گا, تو وہ کیوں نہیں ہوا؟ زمبابوے کی ٹیم کے آگے پرفارمنس نہیں تھی. تو سر یہ ساری فضول کی چیزیں ہیں, ان لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا. پلیئر آتا ہے, پروفیشنل پلیئر کا کام ہوتا ہے کہ اسے بتایا جاتا ہے کہ جی یہ آپ نے کرنا ہے, اور وہ آ کے کرتا ہے. یہاں پاکستان ٹیم میں آ کے سکھایا تھوڑی جاتا ہے. ہم تو پاکستان ٹیم میں لا کے سکھا رہے ہیں. ہمارے جو پلیئر ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. بھائی پروفیشنل آتے ہیں اور آ کے پرفارم کرتے ہیں. اب آپ نے جیسے لوگ باتیں کر رہے تھے نئے بال پہ, بھائی شاہین بہت اچھا بالر ہے اور اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی جتنا بڑا وہ بالر ہے.
لیکن اگر وہ ریکور کر رہا ہے، وہ کیا سپر فٹ یا فٹ ہو گیا تھا کہ جو آپ نے انڈیا کے اگینسٹ پلایا پھر آج کھلایا، کیا آپ ورلڈ کپ میں اسے کم بیک کروا رہے ہیں یا کیا سوچ ایک رہے ہیں؟ عام آدمی کو بھی اس کے صرف رن اپ سے اور جو آخری رن اس نے لیا ہے اس سے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. I hope that I'm wrong. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی زبردستی ہے، بٹ what I feel is that he is not fit. اس کو تھوڑا سا اور ٹائم چاہیے ریکور کرنے میں. I think he should gain پیچھے that آپ کے break. حسنین بیٹھا ہوا ہے جی، یا تو آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہو تو ہاں، آپ یہ کریں. exactly. پچھلی بار آج وسیم جونیئر نے اتنے اچھی بولنگ کی، آپ نے اسے اگینسٹ انڈیا نہیں کھلایا تھا. آپ سوچیں نا، غلطیوں پہ غلطیاں ہوئی ہیں نا. اب 3 ٹیمیں سے آپ جیت جائیں، وہ ٹیمیں 2 ٹیموں سے ہار جائیں، پھر آپ جا کے آ جائیں، اللہ مالک ہے جی. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. اور اگر ہم نیدرلینڈز اور بنگلہ دیش سے جیت بھی جائیں گے، آئی کیپ آن سیئنگ دیٹ دا وے ساؤتھ افریقہ از پلئنگ اور جو ہمارا مومنٹم ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی فار اس ٹو ایون اسٹینڈ ان فرنٹ آف دیم دا وے دے آر پلئنگ. تو ہم ساؤتھ افریقہ سے باقی سارے ہار جائیں اپنے میچ، جس نے کھیلنا ہے، جس سے سب ہار جائیں. جو اگر اپنے 2 میچ جیت گئے تو ان کے لیے ہو جائیں گے نا. Exactly, ان کے already 3 points ہیں. 3 پوائنٹ ہو گئے. اگر انہوں نے بنگلہ دیش اور نیدرلینڈ کو مار دیا تو آپ تو ویسے ہی فارغ ہو گئے. ایگزیکٹلی. اور انڈیا وہ جیتا جس ہوا 4 مومنٹم منٹ سے کھیل رہے ہیں اور بنگلہ دیش جیسے اچھا نہیں کھیل پا رہا ہے، پروبیبلی دے ول بی ایبل ٹو ون. تو آپ تو ویسے ہی آپ کو ساؤتھ افریقہ پہ نہیں، آپ کو زمبابوے پہ بھی ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہ ساؤتھ افریقہ 2 ٹیموں سے ہار جائے، زمبابوے بھی ہارے، تب جا کے آپ کا چانس بنے گا. تو سب اپنے میچز ہار جائیں، پاکستان اپنے سارے میچز جیت جائے، جس میں ساؤتھ افریقہ کا میچ بھی. آئی کیپ آن سیئنگ دیٹ. تو پھر کئی چانس بنتا ہے پاکستان کا. ادروائز وی ول سون بی ویلکمنگ پاکستان ٹیم بیک ٹو دا ہوم. اینی ویز یہاں پر وقت ہو گیا بریک کا. بریک پر جانے سے پہلے آپ کو دکھائیں گے فلائنگ مومنٹس براٹ ٹو یو بائی ایمریٹس. Welcome back. Let's shake our heads a little bit and move on and talk about other matches that are going to be happening tomorrow. اور کل جو ہے افغانستان اور آئرلینڈ کا بھی میچ ہے، اور ایک اور جو امپورٹنٹ میچ ہے وہ ہے انگلینڈ ورسز آسٹریلیا، جو دوپہر پاکستان 1 بجے شروع ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق. جو کہ اہم اس لیے سمجھا جا رہا ہے کیونکہ انگلینڈ نے جو پہلا ہم نے دیکھا میچ کھیلا وہ جیتے، لیکن ایسا لگا کہ ان کو بڑی وکٹری چاہیے تھی جو وہ حاصل نہیں کر سکے. دوسرے میچ انہوں نے جس طرح سے ہارے ہیں وہ آئرلینڈ سے نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ ریئلی، اور ایک ڈاؤن پور ہوا، بارش ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ہار گئے. پھر ہم نے آسٹریلیا کو اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا، اور آسٹریلیا کی اسٹرگل ہم نے نہ صرف نیوزی لینڈ کے اگینسٹ دیکھی لیکن ان کے لاسٹ میچ میں بھی ہم نے دیکھی جس طرح سے میکسویل لائرو کو کھیل رہے تھے اگینسٹ شری لنکا. وہ ڈیفینیٹلی ایک کوشچن مارک ہے دونوں کی. ہم اگر صرف بیٹنگ کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ بہت ساری ٹیمیں بہت بڑا ٹوٹل نہیں سیٹ اپ کر پا رہی ہیں، اور پیسرز کے اگینسٹ ساری ٹیموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب دونوں ٹیموں کا آپس میں مقابلہ ہے جن کو بیٹنگ میں اسٹرگل ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. واٹ از یور ایکسپیکٹیشن فار ٹمارو؟ اچھا، پہلے تو جی معذرت، تھوڑا سا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا. جہاں تک آپ نے بیٹنگ کے حوالے سے بات کی تو اب وڈ وہاں پر موجود ہیں، وہ اس سے زیادہ لہیرو کمار سے تیز بالر ہیں. ہاں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آسٹریلین ٹیم جو تھوڑا سا تیز بالنگ پہ ہمیں اسٹرگل کرتی نظر آئی، کس طرح سے وڈ کو فیس کرتی ہے. اچھا، انگلینڈ پہ بھی ایک پریشر ہے. جو پچھلا میچ وہ ٹھیک ہے ڈکورتھ لوئس سسٹم کے تحت ہی، لیکن وہ ہار کے آ رہے ہیں. اچھا، آسٹریلیا انگلینڈ کے میچ کا ویسے ہی ماحول رہتا ہے جیسے انڈیا پاکستان کا ہوتا ہے، روایتی حریف آپ کہہ لیں، اور ٹھیک ٹھاک میرے خیال سے گراؤنڈ بھرا ہوا ہوگا، فل ہاؤس ہی ہوگا کل بھی. تو اس لحاظ سے بھی دنیا بھر میں اس میچ کا انتظار ہے. اور ان ٹیموں کا بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی کے اگینسٹ کیسے ہی کچھ کھیل رہی ہوں، جب یہ آپس میں کھیلتے ہیں تو بڑا لگ کے کھیلتے ہیں، اور جس کو جو اپارچونٹی ملتی ہے وہ اپنا 100% سے بھی زیادہ دیتا ہے. تو وہ اس لیے اگر ٹھیک ہے، اور دونوں ٹیموں کے حالات بھی ایک طرف سیم ہی ہیں. وہ بھی نیوزی لینڈ سے ہارے تھے، پھر شری لنکا سے جیتے، لیکن مکمل طور پہ نظر نہیں ہے. انگلینڈ بڑا اچھا لیکن افغانستان سے اسٹرگل کر کے جیتے، لیکن انگلینڈ T20 بڑا اچھا وائٹ بال کرکٹ کھیلتا آ رہا ہے. اور کنڈیشن انگلینڈ اور آسٹریلیا میں دونوں پہ ٹیموں میں جو فرق ہوا وہ یہ کہ انگلینڈ نے اپنا پہلا میچ افغانستان کے اگینسٹ کھیلا، دوسری بھی جو ٹیم ہے آئرلینڈ وہ کوئی انگلینڈ سے بڑی ٹیم نہیں، رائٹ. تو دونوں کمپیریٹیولی چھوٹی ٹیموں سے میچ ایک ہارا ایک جیتا، تو اگر وہ جیتا بھی تو وہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. ویئر ایز آسٹریلیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، شری لنکا سے جس طرح سے ہوا ان کا مقابلہ، لیکن نیوزی لینڈ سے بڑی ٹیم سے جس طرح سے وہ ہارے تو وہ تو پھر ایک بڑی ٹیم سے مقابلہ کر کے آ رہے ہیں. جس طرح ہارے ہیں 200 کروا کے، وہ بھی آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں. صحیح. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب یہ دونوں ٹیمیں، اور ابھی جو ویڈ کی نیوز آ رہی ہے کہ کووڈ پازیٹیو آ گئے ہیں وہ،
اور ابھی پتہ نہیں کہ ان کا ریپلیسمنٹ ہوگا نئے کیا. سمجھ میں تو یہ آیا کہ ان کے پاس ریپلیسمنٹ نہیں ہے, تو اگر وہ نہیں کھیلیں گے تو پھر میکسویل کیپنگ کریں گے, تو وہ بھی ایک جھٹکا تو لگا ہے نا 12 گھنٹے پہلے. اور اگر وہ کھیلیں گے بھی تو وہ کتنے فٹ ہوں گے, 100% کتنے ہوں گے بہائنڈ دی وکٹ؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں مائلڈ سمٹمز ہیں, لیکن بٹ میرا صرف کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں ٹیموں کے لیے بہت امپورٹنٹ میچ ہے, کیونکہ ان میں سے اگر آسٹریلیا یہ میچ بھی ہارتا ہے تو آسٹریلیا کے لیے اور زیادہ پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا. یہ بڑا سخت گروپ ہے. اچھا, ایک اور سیڈ نیوز یہ بھی ہے کہ they say they don't have a replacement right now. Why is that? ایک تو زیمپا سری لنکا کے اگینسٹ کرونا افیکٹ ہو گئے تھے, تو ہم نے وہ بھی دیکھا تھا. بٹ دیکھیں, آپ 12 گھنٹے پہلے تو نہیں ہو سکتی نا, چاہے کچھ بھی کر لیں. اگر لاہور میں ہیں تو کراچی سے, مطلب ٹھیک ہے, پہلے آپ آسٹریلیا میں ہی کھیل رہے ہیں, قائل تو رہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو میچ سے آپ کو 12 گھنٹے پہلے یہ پتا چلا ہے کہ وہ کووڈ پازیٹیو ہو گئے ہیں, تو یہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے. اگلے میچ میں یہ ایشو نہ رہے. اور اب اگر نئے پروٹوکولز کیا ہیں کہ اب تو کووڈ سے بھی بہت کچھ چینج ہو گئی. زمانے میں تو آئسولیٹ کرتے تھے, پھر 7 دن کا ہوتا تھا, پھر یہ 3 دن کا ہوا. یو نیور نو کہ کل شاید وہ کھیل ہی رہے. کل کے میچ کے لیے کیا پرابیبلٹی دیکھ رہے ہیں؟ آئرلینڈ افغانستان میں سے کون جیتے گا اور انگلینڈ آسٹریلیا میں سے کون جیتے گا؟ دیکھیں, افغانستان کو اب جیتنا چاہیے میرے خیال سے. افغانستان نے بولنگ جس قسم کی ہے وہ آئرلینڈ کو تنگ کرے گی, کیونکہ آئرلینڈ تیز بولر پہ بڑا اچھا کھیلتے ہیں. میں تو انگلینڈ کے ساتھ ہی جاؤں گا. رائٹ, سو آئی ٹیک آسٹریلیا, بٹ آئی اسٹل بی ویری کنفیوز, کیونکہ جس طرح سے انہوں نے شو کیا ہے سو فار. اینی ویز, اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا وقت ہو گیا ہے ختم. ہوگی کل ملاقات. بائے بائے, دیکھتے رہیے کچھ کرکٹ ہو جائے.